सखी पीर रुख पलटते हुए कदरे बुलंद आवाज से गोया हुए, लाओ भाई, डिग्री ले आओ सफ़ी की। आसिफ की नज़र उठी। मजजूब हसन रज़ा, दरवेश अहमद अली, बाबा साईं और बाबा नंगपीरा चले आ रहे थे। उन्होंने तख्त नुमा एक बुलंद कुर्सी उठा रखी थी। इनके उक़ब में जलाल हुसैन था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था। बैठ जाओ सफ़ी। आसिफ खामोशी से उस कुर्सी पर बैठ गया। लाओ जलाल हुसैन, इधर ले आओ। सखी पीर जलाल हुसैन की तरफ पलटे। वो इनके करीब आ गया। थाल में एक स्याह कंबल था। सखी पीर ने वो कंबल उठा लिया। ये ले, ये तेरी डिग्री है, इसकी हिफाजत अब तेरी जिम्मेदारी है। ख्याल रखना ये गुम ना होने पाए। वो कंबल आसिफ के कंधे पर रखा और पलटकर एक तरफ को चल पड़े। इनके हटते ही अतराफ में फैले हुए तमाम बुजुर्ग बारी बारी आसिफ की तरफ आने लगे। खुशकिस्मत हो, बहुत जल्द बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए हो। ख्याल रखना ये तुम्हारे सफ़र की इब्तिदा है, अभी बहुत तवील मुसाफर बाकी है। अभी तरक्की के बहुत मौके आएंगे, गर्दन ना अकड़े, कोई सांस इसकी याद से खाली ना जाए। गुरूर व तकब्बुर को पास नहीं भटकने देना। शैतान मरदूद से मोहतात रहना, वो बहुत जोर लगाएगा। आजिज़ी अपनाए रखना, नज़र झुकी रहे, दिल में जिक्र रहे, सांस धोए रखना, कान बंद, ज़बान बंदिश में, नसें भरी हो, रुकना नहीं, मुकरना नहीं, पकड़े रखना, गर्दन पर हाथ हो। बारी बारी सब आते गए और एक एक सबक देते गए, जो आसिफ के दिल पर नक्श होता रहा। ये सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। वो गर्दन झुकाए, आंखें बंद किए, मुअद्दब अंदाज में बैठा रहा, क्योंकि उसे बखूबी इल्म था कि ये सब हस्तियां इससे मोतबर हैं। न जाने कितने सबक दे गए थे और कितने बाकी थे। वो तो उस वक्त चौंका जब इसके कानों में हल्की सी अजान की आवाज़ उतरी। उसने आंखें खोलकर गर्दन उठाई। इसके दूर या नज़दीक कोई जीरो नहीं था, कहीं किसी रोशनी का वजूद नहीं था। पूरी पहाड़ी अंधेरे में डूबी हुई थी, हर तरफ सन्नाटा और सुकूत था। वो मज़ार के सहन में तनतनहा ठंडे फर्श पर बैठा था, अलबत्ता एक स्याह कंबल इसके कंधे पर मौजूद था। आसिफ के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेल गई। इसकी बातनी आँख खोल चुकी थी, सब कुछ इसे अपने अंदर दिखाई देने लगा था। असल दुनिया तो अंदर की है, बाहर क्या है? बाहर की तो कुछ हकीकत ही नहीं, सब खेल तमाशा है, बेवक़्त, बेमायने। दिल में रोशनी भर चुकी थी, जो सब समझता था, सब समझाता था। फिर किसी बात पर हैरत क्यों भरती? क्या, क्यों और कैसे का सवाल क्यों जन्म लेता? ये सब कुछ बहुत ऊपर था, बहुत नीचे था, या फिर बाहर था? वो मुस्कुराता हुआ फजर की नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। ये पहाड़ी सिलसिला सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, वीरान, बेआबो गया। इस पहाड़ी फिजा से कोई भी परिंदा नहीं गुजरा था, और अगर कभी कोई भूला भटका परिंदा इधर आया भी था, तो इसे कभी इन पहाड़ों की दूसरी जानिब की दुनिया देखना नसीब न हुई थी। उड़ते उड़ते फिजा में इसकी परवाज़ दम तोड़ जाती थी और वो भूखा प्यासा मर जाता था। सूरज की आग इसके वजूद को गला सड़ाकर ख़त्म कर देती थी और भुरभुरी हड्डियाँ संगरेज़ों के दरमियान पिस कर अपना हर निशान खो देती थी। बुलंदो बाला पहाड़ियाँ बादलों को चूमती हुई महसूस होती थी। ऐसी ही एक पहाड़ी के सीने में वो कुदरती दरार थी, जो अंदर से खासी कुशादा और वसी थी। कुछ गहराई के बाद वो गार नुमा दरार दाईं तरफ को रुख बदलती थी और रोशनी की कोई हल्की सी किरण भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती थी। रात तो क्या, दिन की रोशनी में भी अंदर इस कयामत का अंधेरा फैला रहता कि अमावस की रात भी इतनी अंधेरी, इतनी गहरी क्या होती होगी। दाईं तरफ पलटने के बाद जहां इस दरार की हद थी, वहां एक कतार की सूरत पीतल के 7 चौमुखे चिराग रोशन थे, जिनकी लुएं इस तरह साकित थी कि इन जलते चिरागों पर तस्वीर का गुमा होता था। 7 चिरागों में 4-4 बत्तियां रोशन थी। इसके बावजूद अंधेरे की पोशाक चाक होने की बजाय वो रोशनी अंधेरे में डूबती हुई महसूस होती थी। इन चिरागों से 2 कदम के फासले पर हरि आनंद आसन जमाए, आंखें बंद किए साकित और सामित बैठा था। इसका रुख चिरागों की सिमत ही था और इसके उक़ुब में दरार की दीवार पर इसका साकित साया चिमटा हुआ था। चिरागों की साकित लुएं धीरे धीरे थरथराने लगी। हरियाणन के चेहरे के खदोखाल में भी थरथराहट पैदा हो गई। दीवार पर मौजूद इसका साकित साया अपनी जगह लहराने लगा। चिरागों की लौ की लर्जिश में सानिया बसानिया शिद्दत आती गई। हरि आनंद का इन लोगों के साथ न जाने क्या रब था कि इनकी लर्जिश के साथ साथ हरि आनंद की कैफियत में तगय्युर रोनमा हो रहा था। इसके नथने बुरी तरह फूलने पिचकने लगे, गर्दन और पेशानी की रगें उभर आईं। कुछ ही देर में लुएं इस शिद्दत से फड़फड़ाने लगी कि यूं एहसास होने लगा कि अभी बुझी कि अभी बुझी। मगर बहुत देर तक ये तमाशा जारी रहा। लुएं यूं फड़फड़ा रही थीं जैसे चिराग तुंद आंधी में पड़े हों, हालांकि वहां हवा का शायबा तक न था।
گہرے سکوت میں لوگوں کی ہلکی ہلکی پھڑپڑاہٹ کی آواز بڑھنے لگی۔ دیوار پر ہری آنند کا سایہ یوں لہریں لے رہا تھا جیسے کوئی دائیں کونے سے بائیں کونے تک دوڑ رہا ہو۔ ہری آنند کے خد و خال شدت سے پھڑکنے لگے۔ اس کا پورا وجود ایک تناؤ کا شکار تھا۔ اس نے ہاتھوں کی مٹھیاں اس شدت سے بھینچ رکھی تھی کہ اس کی انگلیوں کے بڑھے ہوئے ناخن اس کی ہتھیلیوں میں پیوست ہو کر رہ گئے تھے اور اس کی ہتھیلیوں سے خون رسنے لگا تھا۔ جبڑوں کی ہڈیاں اس قدر ابھر آئی تھی کہ اس کا چہرہ بھیانک حد تک بگڑ کر رہ گیا تھا۔ گردن، کن پٹیوں اور پیشانی کی رگیں اس حد تک پھول چکی تھیں کہ کسی بھی لمحے ایک پٹاخے سے پھٹ سکتی تھی۔ دیوار پر لرزتا ہوا ہری آنند کا سایہ دھیرے دھیرے ٹھہرنے لگا۔ اس کی لرزش میں کمی واقع ہونے لگی۔ چراغوں کی لوئیں طوفانی ہواؤں کی زد پر تھیں۔ ہری آنند کے بگڑے ہوئے خد و خال اعتدال پر آنے لگے۔ سایہ آہستہ آہستہ جمنے لگا۔ اس کی لڑکھڑاہٹ تھمنے لگی اور پھر وہ ایک جگہ ساکت ہو گیا، پہلے کی طرح بالکل بے حس و حرکت۔ چراغوں کی لوئیں ہنوز پھڑپڑا رہی تھیں۔ ہری آنند کی بند مٹھیاں آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑتی گئیں، پھولی ہوئی رگیں پچکنے لگیں اور اس کے چہرے پر اطمینان پھیلتا گیا۔ یکایک ایک بھپکے کی آواز سے تمام چراغ بجھ گئے۔ اندھیرے کا سکڑا سمٹا وجود پھیل گیا، تاریکی، گھور تاریکی۔ اس تاریکی میں پائل کی آواز ابھری، پھر چٹانی دیواروں سے نقرئی روشنیاں سی منعکس ہونے لگی۔ ہری آنند کا وجود ایک بار پھر اندھیرے سے باہر پھسل آیا۔ اب کی بار اس کا سایہ ناپید تھا۔ وہ دوشیزہ اندھیرے کی کوکھ سے ہی نمودار ہوئی تھی۔ چاندی سی سفید اور باریک مخملی ساڑی اس کے وجود سے چپکی ہوئی تھی۔ حالانکہ جیسی ملائم اس کی جلد تھی، اس پر ساڑی کا ٹھہر جانا کچھ عجیب سا تھا۔ پاؤں میں پائل اور بھرے بھرے چکنے برہنہ بازوؤں میں چاندی کے کنگن کھنک رہے تھے۔ یاقوتی ہونٹوں پر ایک طلسماتی سی مسکراہٹ۔ اس کی سیاہ زلفیں کمر سے تھوڑا نیچے تک جھول رہی تھیں۔ بڑی بڑی سرمگی آنکھیں اور آتشی گلابی رنگت ساڑی کے نیچے چمک رہی تھی۔ وہ ایک سفید شیشے کی بوتل معلوم ہوتی تھی جو لبالب شراب سے بھری ہوئی ہو۔ اس کا بدن بھی شراب ہی کی طرح ساڑی سے چھلکا پڑ رہا تھا۔ وہ پیکر توبہ شکن نرم نرم قدم اٹھاتی ہری آنند کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے اوپری دھڑ کے بوجھ سے اس کی نازک سی کمر یوں لچک لچک جا رہی تھی جیسے پھل کے بوجھ سے لدی ہوئی کوئی نرم سی شاخ لچکتی ہے۔ وہ چلتی ہوئی ہری آنند کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو ہری آنند نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے مکروہ ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل اٹھی اور آنکھوں میں چمک امنڈ آئی۔ اس دوشیزہ کے خوبصورت ہونٹوں کو جنبش ہوئی، چٹانی دیواریں جیسے موم ہو گئیں۔ کہو پکھرم وشی، کیسے ہو؟ دیوی کی کرپا سے سکشل ہوں۔ میرے سوبھاگیہ کی اشتار دیوی کے درشن کر رہا ہوں۔ ہری آنند نے پرنام کے لیے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہری آنند، کیوں خود کو اس قدر کشٹ دے رہے ہو؟ دیوی کی نظروں سے کچھ اجھل نہیں؟ ہم جانتے ہیں ہری آنند، پرنتو ہم یہی کہیں گے کہ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ یک بہ یک ہری آنند کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کاہے کو دیوی، میں اپنے اوشٹ سے کاہے ہٹ جاؤں؟ میں نے اپنا تمام جیون جس ادھشٹ کے لیے تیاگ دیا، کیا اس سے ہٹ جاؤں؟ نہیں دیوی نہیں، میں اس مکرنی کو ہر دام اپنے چرنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ منشیہ بہت آگے جا چکا ہے ہری آنند، اب اسے واپس کھینچنا بہت کٹھن ہے، بہت سمے لگے گا اور بہت نقصان بھی ہو جائے گا۔ ہری آنند، ایسا نقصان جس کی تلافی کبھی نہیں ہو پائے گی۔ بھول جا اس کو اور اپنا رخ بدل لے۔ رخ؟ دیوی، پکھرم وشی طوفانوں کا رخ بدل سکتا ہے مگر اپنا نہیں، اور نہ ہی دنیا کی کوئی شکتی ایسا کر سکتی ہے۔ اپنا رخ بدل لینے میں ہی تمہاری بھلائی ہے پکرم وشی، ورنہ پچھتاوے کا سمے بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جیون بھر کی تپسیا کو داؤ پر نہیں لگاؤ۔ ہری آنند کے ہونٹ بھج گئے اور آنکھیں سکڑ گئیں۔ دیوی، کیا وہ سورما پکرم وشی سے زیادہ شکتی رکھتا ہے؟ ہاں پکرم وشی، ایسے ہی وچار رکھو۔ اور کیا وہ دیوی سے بھی زیادہ شکتیشالی ہے؟ ہری آنند، اشتار دیوی کے لہجے میں تیزی تھی۔ کیا تم بھول رہے ہو کہ تمہارے سامنے کون ہے؟ کیا تم یہ وچار رکھتے ہو کہ وہ 2 دن کا بالک دیوی دیوتاؤں سے زیادہ شکتیشالی ہے؟ ہم چاہیں تو اسے لمحوں میں مسل ڈالیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے دیوی، میں تو کیول اسے اپنے چرنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں اور دیوی کی سہایتا کی اچھا رکھتا ہوں۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہری آنند، دیوی نے تذبذب سے کہا۔ دیوی کے لیے کیا کشٹ سادھیا ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ ہری آنند، معاہدے ہوتے ہیں، حد بندیاں ہوتی ہیں، کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ وہ رستہ بدل چکا ہے، ہماری حد سے باہر جا چکا ہے۔ اب ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا۔ دیوی کا لہجہ خوابناک ہو رہا تھا۔ دیوی، کچھ بھی ہو، میں ہر حال میں اسے اپنے چرنوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے جتنا نقصان بھی ہو۔ میں 6 مہینوں سے یہاں یہ جواب سننے کے لیے آسن نہیں جمائے بیٹھا۔ ہری آنند کے لہجے میں بیزاری اور جھنجھلاہٹ تھی۔ یہ ناممکن ہے ہری آنند،
नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए ही 6 महीनों से देवी का जाप करने में जुटा हुआ हूँ। हरि आनंद, हमने तुमसे कह दिया है कि भूल जाओ इसको। देवी के लहजे में गुस्सा झलक आया। हम इस मामले में तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। देवी, तमाम रास्ते यदि हरि आनंद का जुमला अधूरा रह गया। देवी का वजूद अचानक झिलमिलाया और गार में अंधेरा फैल गया। देवी जा चुकी थी। आसिफ को मज़ार पर 1.5 साल का अरसा गुजर चुका था। इस अरसे में ना तो सखी पीर इसके सामने आए थे, ना ही हसन रज़ा, अहमद अली, बाबा साईं या बाबा ननपीरा को उसने देखा था। उसकी रातें इबादत में गुजरती थीं और दिन ज़िक्र खुदा की महवियत में। पहली पहल तो मजावर और मलंग वगैरह इससे थोड़ी बहुत गपशप कर लेते थे, मगर कई माह से उसने बातचीत करना छोड़ दिया था। अगर कभी कोई बात हुई भी थी तो दिमागी खलियों या फिर शऊरी हिस्सों से, और वो भी महज सोच की ज़बान से। इस अरसे में वो पहाड़ी पर ऐसे बहुत से वजूद देख चुका था जो गैर इंसानी थे और इंसानों की नज़र से ओझल भी थे, मगर आसिफ नादीदा वजूद देख लेने पर कादिर था, और सिर्फ कादिर ही नहीं था बल्कि फ़ौरन पहचान भी लेता था। वो सब सखी पीर के शागिर्द थे जो कभी सखी पीर से कलाम पाक की तालीम लिया करते थे। इस दौरान ऐसे बहुत से हाजतमंद आए थे कि आसिफ जिनकी हाजत रवाई का वसीला बना था, मगर इस तरह कि किसी को ये एहसास तक नहीं हुआ था कि ये सब कोने में काला कंबल लपेटे शख्स की वजह से हुआ है। अलबत्ता आम मुतक़िदीन के अलावा मजावर और मलंग भी इसका एहतराम करने लगे थे। कोई इसके मुतालिक कुछ नहीं जानता था, सभी इसे कंबल वाली सरकार के नाम से मुखातिब करते थे। इस दौरान आसिफ कंबल की अहमियत को भी अच्छी तरह समझ चुका था। सख्त तरीन सर्दी, ज़ालाबारी और धुंध में जब वो कंबल लपेट लेता तो सर्दी का एहसास तक न रहता, और जून जुलाई की शदीद गर्मी में वो जलते हुए सूरज तले बैठकर भी वो कंबल लपेट लेता तो गर्मी का तमाम एहसास जाता रहता। इसे यूं लगता जैसे वो किसी पुरसुकून एसी रूम में जा बैठा हो। इसके अलावा चंद एक बार ऐसा हुआ कि वो कंबल ओढ़कर सोता, जब आँख खोलती तो कहीं और होता। तमाम नक्शा ही बदला होता था। फिर इसे अज़ खुद ही इदराक हो जाता कि इसे इस जगह कुछ ख़ास वजूहात की बिना पर पहुंचाया गया है, और फिर ऐसा ही होता। वो वहाँ के मसाइल और किसी पर नाज़िल मुसीबत का सद्देबाब करता। उसके बाद जब सोता, आँख खुलती तो खुद को सखी पीर की पहाड़ी बैठक पर पाता। वो 20 दिन वहाँ से गायब रहता, मगर सबका यही कहना होता कि वो 1 घंटे के लिए भी कहीं नहीं गया। इस दौरान एक वाक़या और भी हुआ था। चंद माह पहले अचानक सैयद जलीलुल हसन, असद, जाकिर और शाकिर चारों इसे ढूंढते हुए आ पहुंचे थे, और जब उन्होंने आसिफ को इसके मौजूदा हुलिये में देखा तो कुछ देर को तो चारों ही मबहूत रह गए। फिर उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया कि आसिफ को साथ ले चलें, मगर आसिफ टस से मस न हुआ। सैयद जलीलुल हसन ने उसे बताया कि उस्मा की शादी कर दी है, महानूर को किसी की परवाह ही नहीं, वो अल्लाह से लौ लगा चुकी है। ताया, ताई, इफ्तिखार और आबिद के एक साथ जनाजे उठे थे, मगर इसके बाद कोई वाक़या नहीं हुआ। अलबत्ता सैयद खलीलुल हसन इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हैं, और इसकी अम्मी का तो कोई हाल ही नहीं। वो बोलते रहे, मगर आसिफ अपनी जगह गर्दन झुकाए खामोश और साकित बैठा रहा। इस पर किसी बात का कोई असर ना हुआ। आखिरकार वो मायूस लौट गए, मगर दूसरे ही रोज़ सुबह सुबह वो फिर आ गए। इस बार सैयद खलीलुल हसन, इसकी अम्मी, खालू, बड़े मामू सैयद ज़हीर अली, शाहिद और जाहिद भी इनके हमरा थे। उन्होंने पहाड़ पर आती सीढ़ियों में से पहले जीने पर कदम ही रखा था कि आसिफ को इल्हाम हो गया। उसने दिल में सोचा कि वो इन्हें दिखाई ना दे, और सर पर कंबल ओढ़ लिया। सब ऊपर आए और उसे ढूंढने लगे। वो सबके उड़े उड़े मुस्तरब चेहरे देख रहा था, मगर किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि वो सब इसके करीब ही थे, मगर उनकी आंखों पर पर्दे पड़ चुके थे, स्याह पर्दे। आखिरकार वो मायूस लौट गए। इसके बाद भी चंद एक बार वो लोग आए, मगर आसिफ उन्हें दिखाई ना दिया। अप्रैल की आखिरी तारीखें थीं। मौसम खासा तपिश आलूद हो चुका था। सूरज सरों के ऊपर आग बरसा रहा था। आसिफ मज़ार के एक कोने में कंबल लपेटे, गर्दन झुकाए, आंखें बंद किए जिक्र में महव था। मज़ार के सहन में चंद अफराद, जिनमें 2 औरतें भी शामिल थीं, छप्पर की छांव तले बैठे थे, मगर आसिफ को अपने गिरदो पेश की कुछ खबर नहीं थी। वो तो अपनी ज़ात की अथाह गहराइयों में गर्क था। हर तरफ सन्नाटा था, घोर तारीकी। जहाँ वो बैठा था वहाँ इस कदर गहरा, इस कदर गाढ़ा अंधेरा था कि उसका अपना वजूद भी उसकी निगाहों से ओझल था। हाँ, इस बुलंदी से नीचे दूर बहुत पस्ती में रोशनियाँ थीं। रंग थे, कौसे कज़ाक़ के से रंग। इन रंगों के नीचे समंदर का नीलगू पानी झिलमिला रहा था। इस झिलमिलाते हुए पानी के अंदर क्या क्या मंजर जलफा अफरोज थे। इन्हें लफ्ज़ों में सुमो कर रूए करतास पर बेहिजाब करना वुसअत हुनर से मावरा है। रोशनियाँ थरथराती, पानी में हलचल बपा होती और मंजर गहरे पानियों में उतर जाता। बस नीलगू पानी झिलमिलाता रह जाता।
پھر رنگوں میں بے چینی سی بیدار ہوتی، قوس قزح کے رنگیں لکیریں مچلتی، پانی جھلملاتا اور ایک نیا منظر ابھر آتا۔ جانے کب سے سلسلہ جاری تھا اور آصف کب سے ان نظاروں میں منہمک تھا۔ اس کا یہ انہماک تو اس لمحے منتشر ہوا جب قوس قزح کے رنگ یکبارگی پھیکے پڑ گئے، پانی میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی اور ساتھ ہی سطح آب پر طلوع منظر پانی میں اس تیزی سے غروب ہوا کہ پرسکون پانی میں ایک تلاطم شروع ہو گیا۔ پھر اچانک اس پانی کے بالکل وسط میں ایک انسانی ہیولہ ابھرنے لگا۔ چہار اطراف سے لہریں شور مچاتی ہوئی بلند ہوتی اور عین وسط میں آ کر آپس میں ٹکرا جاتی۔ ہر طرف لہروں کی وحشت خیزی کے نتیجے میں جھاگ پھیل جاتا اور کچھ دیر کو وہ ہیولہ سا اس جھاگ کے نیچے دب جاتا۔ پھر جھاگ چھٹتی تو وہ دوبارہ ابھرنے لگتا۔ کوئی شخص تھا جو پستیوں سے زینے طے کرتا ثانیہ بلندیوں کی طرف آ رہا تھا۔ ایک قدم، دو قدم، تین قدم۔ اچانک ایک تھر تھراہٹ ہوئی اور تمام روشنیاں بجھ گئی۔ آصف کے وجود کو اس زور کا دھچکا لگا کہ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ مزار کے صحن کے ایک کونے میں کمبل لپیٹے بیٹھا تھا۔ صحن کے وسط میں چند افراد چھپر کی چھاؤں تلے بیٹھے تھے۔ 1.5 سال کی اس مدت میں پہلی بار آصف کی دھڑکنیں اپنی ترتیب بھولی تھیں، کیونکہ وہ اس انسانی حیولے کو بخوبی پہچان گیا تھا۔ وہ شخص اس کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ اس کا دشمن خاص ابلیس ثانی ہری آنند تھا۔ چند لمحوں کی حواس باختگی کے عالم سے وہ فوراً ہی نکل آیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی، ایک ذرا اپنے دماغ کا تصور کیا۔ آئندہ ہی پل فضا میں ایک اندیکھی چکا چوندگی پیدا ہوئی اور مزار کے چہار اطراف مادر زاد برہنہ نوزادہ بچوں کا ایک ہجوم لگ گیا۔ البتہ شعور، تحت شعور، ضمیر اور لاشعور اس کے قریب ہی کھڑے تھے۔ جاؤ، اطراف میں دور دور تک پھیل جاؤ، سراغ لگاؤ کہ ہری آنند اس وقت کہاں ہے۔ جاؤ اور مجھے فوراً آ کر مطلع کرو۔ آصف کی سوچ برقی تیزی لیے ہوئے تھی۔ ماحول ایک بار پھر چکا چوند ہوا، مگر یہ چکا چوندگی صرف آصف کی آنکھیں دیکھ پائیں تھیں۔ دوسرے لمحے لاتعداد روشن لکیریں فضا میں گھل کر نابود ہو گئیں۔ آصف اضطرابی عالم میں اس کونے میں ٹہلنے لگا۔ ہزاروں خدشے اس کے ذہن میں سرسرا اٹھے۔ 1.5 سال سے جمع ہوا اطمینان تحلیل ہونے لگا تھا۔ اس کا وجدان اسے یقین دلا رہا تھا کہ ہری آنند خطرناک حد تک قریب ہے اور آئندہ لمحات میں ایک سنگین معرکہ ہونے والا ہے۔ وہ اندر ہی اندر فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر اس کے دماغی خلیے ناکام رہے تو وہ اپنے باطن کی قوت سے اس ابلیس ثانی کا سراغ لگائے گا اور اس بار اسے عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا انشاءاللہ۔ وہ بے چینی سے ٹہلتا رہا اور سر اٹھا کر فضا میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ شعور، تحت شعور، ضمیر اور لاشعور اپنی اپنی جگہ مؤدب اور خاموش کھڑے تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ 20 بچے اس کے سامنے نمودار ہوا ہے۔ ان کے نمودار ہوتے ہی چہار اطراف سے مچلتی ہوئی روشن لکیریں نیچے اترنے لگیں اور چند ثانیوں میں بچوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ ہاں کہو، آصف ان کی جانب متوجہ ہوا۔ سرکار، وہ خبیث سیڑھیوں پر ہے اور زینے طے کرتا ہوا یہیں آ رہا ہے۔ ایک بچے نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو آصف چونک پڑا۔ کیا ہانک رہے ہو؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ مقدس پتھر اس کے غلیظ وجود کا بوجھ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں؟ وہ یہاں آنے کی جرات نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہو چکا ہے سرکار، اور وہ نہ تو اپنے بوجھ پر آ رہا ہے اور نہ ہی اپنے پیروں پر۔ اسے لانے والے یہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ بچے نے صحن کے وسط میں بیٹھے مرد اور بھاری بھرکم عورت کی سمت اشارہ کیا۔ یہ بجز غسل کیے ناپاکی کی حالت میں ہی اٹھ کر چلے آئے ہیں۔ وہ ملیچ انہی کے نقش قدم پر بوجھ ڈالے اوپر آ رہا ہے اور سیدھا یہاں مزار تک آ پہنچے گا۔ اگر وہ یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تو نقصان کا اندازہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ بچہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آصف کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کی قہربار نگاہیں ان میاں بیوی پر مرتکز تھیں۔ اس 1.5 سال کے عرصے میں سخی پیر کے سامنے ظاہر نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اس نے حسن رضا، احمد علی، بابا سائیں یا بابا ننپیرا کو دیکھا تھا، اور اب بھی ان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے ان ہستیوں کی تلاش میں لاشعوری طور پر اپنے اطراف دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ عین اسی لمحے اس کے دل پر الہام ہوا، ان میں سے نہ تو کوئی یہاں موجود ہے اور نہ ہی کوئی یہاں آئے گا۔ اس مقام کی تمام تر ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ یہاں ڈیوٹی پر تمہیں معمور کیا گیا ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تم اپنی اہلیت ثابت کر سکو۔ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ جو مرتبہ تمہیں دیا گیا ہے خود کو اس کا اہل ثابت کر کے دکھاؤ۔ ساتھ ہی آصف کا تحلیل ہوتا ہوا اطمینان اس کے رگ و پے میں جمتا چلا گیا اور اس کے منتشر ہوتے حواس مجتمع ہو گئے۔ اب کن سوچوں میں الجھ گئے آپ؟ وقت بہت کم ہے، وہ خبیث کسی بھی لمحے یہاں پہنچ جائے گا۔ تحت شعور نے آصف کو مخاطب کیا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آصف کے چہرے پر چٹانی سختی اور آنکھوں میں دہکتے ہوئے انگاروں کی سی تپش تھی۔
میں اس کے راستے میں فلک قامت دیوار اٹھانے کے متعلق سوچ رہا ہوں، اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لینے کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو اس کے قدم خود بخود رک جائیں گے، آصف نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ پھر وہ ان دونوں میاں بیوی کی جانب دیکھنے لگا جنہوں نے ہری آنند کے لیے راستہ بنایا تھا۔ یکا یک اس کی آنکھوں کی سرخی میں اضافہ ہو گیا اور آنکھوں کی تپش سے اس کا چہرہ بھی تمتما اٹھا۔ چند لمحے انہیں گھورتے رہنے کے بعد وہ ان کی جانب بڑھ گیا۔ ملعونوں، غلاظت کے پوتروں، تم نے اپنی ناپاک قدم یہاں رکھنے کی جرت کیسے کی؟ آصف نے گرجدار آواز میں کہا تو سبھی بوکھلا گئے۔ صحن میں بیٹھے تمام افراد کے چہروں کی رنگت لمحے بھر کو متغیر ہو گئی۔ پھر وہ آصف کے رخ تخاطب پر اس مرد اور عورت کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے جو بیٹھک کے دروازے کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ آصف کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ دونوں گڑبڑا گئے۔ کمبل والی سرکار، کیا ہم سے کوئی خطا؟ مگر آصف نے اسے بات مکمل نہ کرنے دی۔ کچھ مت کہو اپنی ناپاک زبان سے۔ آصف کی آواز میں غضب کا جلال اتر آیا تھا۔ خاموش رہ ناعاقبت اندیش، اس مقام کو کیا سمجھا ہے تو نے؟ غلیظ، کیا سوچ کر اس حالت میں چلا آیا تو؟ یہ تیرے گھر کی خوابگاہ نہیں، سخی کی بیٹھک کا مقام ہے، اور یوں ہی غلاظت میں لٹھڑا اٹھ کر چلا آیا؟ تیرے ناپاک قدم ذرا بھی لڑکھڑائے نہیں؟ دل پر سیاہی جمی ہوئی تیری جا جا کر دھو اسے۔ وہ شخص فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور آصف کے قدموں میں گر گیا۔ مجھے معاف کر دیں کمبل والی سرکار، مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ اگر میں اس حالت میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہاں حاضری دوں گا تو مجھے بھی اولاد کی نعمت مل جائے گی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کمبل والی سرکار، مجھے معاف کر دیں۔ بس ختم کر ناہنجار اور دفع ہو جا یہاں سے۔ فوراً سے پہلے چلا جا ورنہ تا زندگی اولاد کو ترستا رہے گا۔ دفع ہو جا۔ آصف پھٹ پڑا۔ وہ شخص فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ عورت بھی اپنی جگہ کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر وہ دونوں شدید بوکھلاہٹ کے عالم میں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ آصف نے کونے میں پڑا پانی سے لبالب گھڑا اٹھایا اور سارا پانی اس جگہ اچھال دیا جہاں وہ دونوں بیٹھے تھے، مگر یہ پانی تو بہت کم تھا۔ آصف نے پلٹ کر ایک نظر خاموش کھڑے برہنہ بچوں کی سمت دیکھا تو وہ فوراً اس کی نظر کے معنی سمجھ گئے۔ دوسرے ہی پل لاتعداد روشن لکیریں فرش پر پھیلتے ہوئے پانی میں گھلنے لگی اور ایک ایک قطرے میں کئی کئی لہریں سما رہی تھیں۔ قطرے پھٹتے اور ایک قطرے سے کئی قطرے وجود میں آ جاتے اور پھر مزار کے صحن سے پانی کا ایک زبردست ریلا سیڑھیوں کی جانب بہہ نکلا۔ آصف نے اپنے شعوری حصوں کو اپنے عقب میں آنے کا اشارہ کیا اور سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہری آنند نصف فاصلہ طے کر چکا تھا۔ اس کی نظریں اپنے قدموں کی جانب نگراں تھیں۔ جس جگہ وہ پہنچ چکا تھا یہاں پہاڑ خاصا کشادہ تھا۔ ایک طرف چند پختہ کمرے بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف برآمدے سے تعمیر کیے گئے جن کے سامنے دو تناور درخت تھے۔ مزار پر جانے والے اکثر زائرین ان درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں تلے بیٹھ کر سانس درست کیا کرتے تھے، مگر اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے ہری آنند ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ پھر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک لمحے کو اس کی رنگت سفید پڑ گئی۔ آنکھیں خاصی حد تک پھیل گئیں۔ اس کے سامنے 20 قدم کے فاصلے تک پہاڑ ایک میدان کی صورت تھا۔ اس سے آگے پھر پتھروں کی مدد سے بنے ہوئے زینے بلندیوں کی طرف جاتے تھے اور انہی بلندیوں سے پانی کا ایک زبردست ریلا طوفانی رفتار سے اس کی سمت بہتا آ رہا تھا، جس کے عقب میں 5 آصف چلے آتے دکھائی دے رہے تھے۔ سب سے آگے والا آصف مادی تھا، جبکہ اس کے عقب میں آنے والے وجود تو رکھتے تھے مگر ان کے اجسام مادیت سے ماورا تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی ایک ذرا اس کی آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کی توجہ پھر اس پانی کے ریلے کی جانب مبذول ہو گئی۔ ہری آنند کو بڑی شدت سے احساس ہوا تھا کہ اگر وہ اس ریلے کی لپیٹ میں آ گیا تو ان پتھروں میں لڑکتا ہوا اس کا جسم ٹکڑوں میں منقسم ہو جائے گا۔ آصف تیز تیز قدم اٹھاتا پانی کے اس ریلے کے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ ہری آنند اب اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ وہ پہاڑ کے اس کشادہ حصے پر کھڑا تھا جہاں کے پہاڑ کی بلندی کا درمیان ہوتا تھا۔ اس کی نظریں پانی کے ریلے پر مرتکز تھیں جو چند ہی لمحوں میں اس کو رگیدنے والا تھا۔ آصف نے دیکھا کہ وہ غیر محسوس انداز میں اپنی جگہ سے قدرے سرکا تھا۔ دفعتاً کسی جانب سے بے شمار عجیب الہیت انسان نمودار ہوا ہے۔ ان کی سیاہ کھال ہڈیوں پر منڈھی ہوئی تھی، جسموں پر چیتھڑے لٹک رہے تھے، گھٹے ہوئے بدن اور غیر معمولی طور پر بڑے سر، جھکی ہوئی کمریں، عجیب کراہیت ٹپکتی تھی ان کے حلیوں سے۔ وہ تمام وحشت انگیز عالم میں بلندیوں سے آنے والے پانی کے ریلے کی جانب دوڑ پڑے۔ پانی کا وہ ریلا میدان سے متصل پتھروں سے بنے ہوئے آخری زینوں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ مکروہ حلیہ مخلوق سامنے آئی اور اس ریلے سے متصادم ہو گئی۔ کئی بھیانک چیخیں بلند ہوئی اور پانی کا وہ غضبناک ریلا اس مخلوق کو بہاتا ہوا لے گیا۔ ہری آنند ہنوز اپنی جگہ کھڑا تھا۔ اس کے تمام ویر اس ریلے کے اندر گم ہو کر رہ گئے تھے۔
وہ ریلا میدان میں اتر آیا تھا۔ درمیان میں محض 20 قدم کا فاصلہ تھا جو چند لمحوں کا محتاج تھا۔ ہری آنند اور پانی کے ریلے کا فاصلہ کم ہوتا گیا۔ 18 قدم، 15 قدم، 12 قدم، 10 قدم۔ ہری آنند اپنی جگہ ساکت تھا۔ اچانک اس ریلے کے اندر تیز چمک پیدا ہوئی، بجلیاں سی تڑپیں، روشنی کا ایک تیز دھماکہ ہوا اور اس کے اندر سے آصف کے دماغی خلیے اور وہ بھیانک مخلوق آپس میں گتھم گتھا حالت میں اچھل کر چاروں طرف گر پڑی۔ مادرزاد برہنہ بچے اور ہری آنند کے بیر آپس میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ پانی کا حجم یک بیک ختم ہو گیا۔ ہری آنند اور اس پانی کے درمیان صرف چند قدم کا فاصلہ تھا۔ ایک گھڑا پانی زمین پر پھسلتا ہوا بمشکل ہری آنند کے قدموں کے قریب تک پہنچا اور پسے ہوئے پتھروں میں جذب ہو کر رہ گیا۔ ہری آنند کے بیر اور آصف کے خلیے وحشیانہ انداز میں ایک دوسرے کو نوچ رہے تھے، بھنپوڑ رہے تھے۔ آصف زینوں سے اترتا ہوا میدان تک آ پہنچا تھا اور اب ہری آنند کے سامنے کھڑا ہری آنند کو قہر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ دونوں کے درمیان بمشکل 20 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا۔ پہاڑ کی بلندیوں سے جہاں کے مزار کے اوپر علم لہراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، وہاں سے بے شمار روشن لکیریں سی لپکتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔ برہنہ بچوں کی تعداد بڑھتی گئی اور کچھ ہی دیر بعد ہری آنند کے بیر لاشوں کی صورت میں اختیار کر گئے۔ پھر وہ لاشیں بے فضا میں تحلیل ہو گئیں۔ اب وہاں کسی بیر کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ بچے ایک بار پھر روشن لکیروں میں تبدیل ہوئے۔ آصف کو احساس ہوا گویا اس کی کھوپڑی قدرے پھول گئی ہو۔ اب وہاں اطراف میں کسی بچے کا کوئی وجود نہیں رہا تھا، البتہ اس کے شعوری حصے اس کے عقب میں چوکنے کھڑے تھے۔ اے مکرنی، آج وہ تیرا نانگا بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے وہ؟ ہری آنند نے مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ خباثت تو اس کے چہرے سے ٹپکی پڑ رہی تھی۔ ہری آنند، تو نے دوبارہ ادھر کا رخ کر کے بہت بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے، اور اتنی بڑی جرت کہ تو اپنے ناپاک قدموں سے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا۔ آج تیرا حال، تیرا انجام بہت عبرتناک ہوگا ہری آنند۔ تیرا کوئی دیوی دیوتا بھی آج تیری مدد کو نہیں آئے گا، اور تیری حالت آوارہ خارج زدہ کتوں سے بھی بدتر ہوگی۔ تیرا گرو ابلیس بھی تجھے دیکھ کر عبرت پکڑے گا۔ آصف نے جلالی لہجے میں کہا تو ہری آنند حلق پھاڑ کر قہقہی لگانے لگا۔ میںڈکی کو زکام ہو گیا ہے، بہت بول رہا ہے سسرے، کس کو پچھواڑے آسن جما کر آیا ہے؟ آج نہ تو کوئی میری پشت پر موجود ہے ہری آنند، اور نہ ہی کوئی آئے گا۔ صرف میرا رب میری مدد فرمائے گا، اور میں اس کی رضا سے تجھے تیرے انجام تک پہنچاؤں گا، مگر اس سے پہلے تو اپنے تمام شیطانی ہتھ کنڈوں کو آزما لے، تاکہ تیرے دل میں کوئی حسرت سانس لیتی نہ رہ جائے۔ آصف کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ کا پدی کا سوروا، تیرے بڑے بڑے بول ہمرا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ تو ہمرا کا کرے گا زنور کا ہڈ؟ ہمارے وچار تو تھے کہ تیرا مگج اب تک ٹھکانے آ گیا ہوئے گا، پرنتو تو بھی کوئی کتے کی دم ہے، نری مڑی کی مڑی۔ ہری آنند نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے نخوت سے کہا۔ بھونک لے کتے بھونک لے، دل کی بھڑاس نکال لینا ہنجار، آج کے بعد تو کبھی یوں بھونک نہیں پائے گا۔ میں بھونکنے کے ساتھ ٹانگ اٹھا کر تیرے اور تیرے… ہری آنند کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ بجلی سی چمک گئی۔ آصف کے عقب میں کھڑا اس کا ضمیر کڑکتی تڑپتی بجلی کی طرح ہری آنند کی طرف لپکا تھا۔ ایک روشن لکیر ہری آنند کے چہرے کے نزدیک چمکی تھی۔ آئندہ ہی پل ہری آنند چیختا ہوا پشت کے بل جا گرا۔ ضمیر دوبارہ آصف کی پشت پر آ جما۔ ہری آنند بڑی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے نحوست زدہ چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی۔ کوشش کر ہری آنند، دوبارہ سہبارہ بھونکنے کی کوشش کر۔ تجھے اندازہ نہیں کہ تو کس مقام پر کھڑا ہے۔ میں چاہوں تو لمحہ بھر میں تیری تمام طاقتیں سلب کر لوں اور تجھے کسی غلیظ کیڑے کی طرح مسل کر رکھ دوں، مگر میں ایسا کروں گا نہیں۔ میں تجھے پورا موقع دوں گا کہ بھونک بھونک کر اپنے اندر کی بھڑاس نکال سکے، کیونکہ یہاں اس مقام پر تو ماں سوائے بھونکنے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا ہری آنند۔ کوشش کر، پھر کوشش کر بھونکنے کی۔ آصف نے زہریلے لہجے میں کہا، مگر ہری آنند خاموش کھڑا اسے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا۔ اب زبان پر تالے کیوں پڑ گئے ہری آنند؟ اب بھونک۔ آصف کا جملہ اس کے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گیا۔ اس کی پنڈلیاں اچانک کسی نادیدہ شکنجے کی گرفت میں جکڑی گئی تھیں، اور پکڑ اتنی مضبوط تھی کہ درد کی ایک تیز لہر آصف کی ریڑھ کی ہڈی تک جھنجھوڑ گئی۔ ہری آنند اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے اپنی دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھیج رکھا تھا۔ کیوں مکر کنڈلی، آ گیا نا پھر ہمارے پھیرما؟ اب ہم تجھے اس حال کو پہنچا دیں گے کہ تو تمام جیون اپنے چرنوں پر کھڑا ہونے کو ترسے گا، اور تمام جیون کیڑوں کی طرح رینگتا رہے گا۔ آصف نے نظریں جھکا کر دیکھا۔ دو بدحیت مکروہ صورت دوہرے جسم کے بونے اس کی دونوں پنڈلیوں کو اپنے بے ڈھبے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ آصف نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے دماغ کے اندر جھانکا۔ اس کی کھوپڑی سے دو لہریں خارج ہوئیں
کچھ بلندی تک جانے کے بعد وہ تلواروں کی صورت اختیار کرتے ہوئے آصف کی ٹانگوں کی جانب لپکی اور فضا دو کربناک چیخوں سے گونج کر رہ گئی۔ ہری آنند کے بازو جھنجھنا کر رہ گئے۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے بازوؤں کو ہزاروں وولٹیج کی ننگی تاریں چھو گئی ہوں۔ اس کی آنکھیں بے یقینی کے سے انداز میں پھیل گئیں۔ اس کے دونوں پیر آصف کے دائیں بائیں پوری طرح لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ دونوں کے بازو کندھوں سے غائب تھے۔ جتنی دیر میں ہری آنند بے یقینی اور حیرت کے دھچکے سے سنبھلا، اتنی دیر میں آصف اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار کھینچ چکا تھا۔ ہری آنند نے کچھ بڑبڑاتے ہوئے آصف کی جانب منہ کر کے تھوکا تو اس کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکل کر آصف کی جانب لپکی۔ حملہ ایسی غیر متوقع نوعیت کا تھا کہ اگر آصف نے اپنے گرد حصار نہ کھینچا ہوتا تو چند ہی لمحوں میں روسٹ ہوئے مرغے کی حالت میں منہ کے بل سنگریزوں پر گرا پڑا ہوتا، مگر آگ کی صورت میں آنے والے بیر جیسے ہی حصار سے ٹکرائے، قلق انگیز انداز میں چیختے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گئے۔ اس بار ہری آنند کی صورت پہلے سے بھی زیادہ متغیر ہو گئی۔ شاید اسے اپنے کسی وار کی ناکامی کی توقع ہی نہ تھی۔ اب وہ منہ پھاڑے آصف کو یوں گھور رہا تھا جیسے اس کے سامنے کوئی عجیب الخلقت مخلوق اچانک آ کھڑی ہوئی ہو۔ آصف اپنی جگہ مطمئن کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ہری آنند کے لیے اشتعال انگیز تھی۔ اس نے وحشت کے عالم میں زمین پر ٹھوکر ماری تو پتھروں کے اندر سے کوڑیالے سانپ یوں بلنے لگے جیسے کھولتے ابلتے تارکول میں سے ان گنت بلبلے اٹھتے ہیں۔ چند ثانیوں میں سینکڑوں سانپ زبانیں لپاتے آصف کی جانب دوڑ پڑے۔ آصف نے ایک ذرا آنکھیں بند کی تو فضا چکا چوندھ ہو کر رہ گئی۔ ہزاروں چمکدار آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی لکیریں اس کی کھوپڑی سے خارج ہوئیں اور بلندیوں کی جانب اٹھتی چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں پہاڑ پر سایہ پھیل گیا اور ماحول بازو کی وحشت انگیز آوازوں سے گونج اٹھا۔ ہزاروں بازوں نے آسمان کو ڈھانپ دیا تھا۔ آصف کی سمت بڑھتے ہوئے ہری آنند کے بیر ٹھٹک کر رک گئے، پھر وہ پھن اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگے اور چیختے چلاتے منتشر ہوتے گئے، مگر ہزاروں باز موت کے فرشتوں کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور سانپوں کو اپنے پنجوں میں دبوچتے ہوئے بلندیوں میں گم ہوتے گئے۔ میدان ایک بار پھر صاف ہو چکا تھا۔ آصف کی مسکراہٹ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ ہری آنند تل ملا کر رہ گیا۔ چند لمحے وہ کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر بہت آہستگی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا اب وہاں پتھریلی زمین پر 2 بے ڈھنگے پیروں کے سائے سے جھلملا رہے تھے۔ اچانک وہ سائے چمگادڑوں کے روپ میں بدلے اور فضا میں بلند ہو گئے۔ وہ جوں جوں بلندی کی جانب گئے ان کا حجم حیران کن انداز میں بڑھتا چلا گیا۔ آصف نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ ان کی سمت جھٹک دیے۔ بجلی سی لہرائی اور دونوں چمگادڑ ٹکڑوں میں بٹ کر نیچے آ گرے۔ آصف کے ہونٹ متحرک تھے، وہ مسلسل سورہ فتح کا ورد کر رہا تھا۔ ہری آنند نے جب اپنے سوار کو بھی خالی جاتے دیکھا تو غصے اور وحشت کی شدت سے اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اس کی باچھوں سے کف بہنے لگا، پھر وہ سوچے سمجھے بنا پاگلوں کی طرح پے در پے اپنے تمام شیطانی وار کرنے لگا۔ کبھی پتھروں سنگریزوں کا طوفان آصف کی اور لپکتا، کبھی اس کے سر پر انگاروں کی بارش شروع ہو جاتی تو کبھی خون آشام پرندے اس پر جھپٹنے کی کوشش کرتے۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی تمام شکتیاں آزما لی مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ سب سے آخر میں اس نے تمام تپسیا کا حاصل، سارے جیون کی محنت، اپنی سب سے بڑی شکتی، اپنی شناختی علامت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود ریٹھوں کی مالا کو اتارا اور میدان میں اچھال دیا۔ میدان ہزاروں سیاہ بچھوؤں سے اٹ گیا، مگر وہ بچھو آصف کے قریب نہ پہنچ سکے۔ وہ سب حصار کے اطراف میں کلبلاتے رہے اور پھر ہزاروں برہنہ بچوں نے ان بچھوؤں کو اپنے قدموں تلے رون ڈالا۔ ہری آنند اپنی جگہ کھڑا پاگلوں کی طرح دیدے نچاتا رہ گیا۔ تب آصف کی گھمبیر آواز گونجی، بس ہری آنند، اس جنگ کے جوئے میں ایک ایک کر کے تو نے اپنی تمام شکتیاں ہار دی۔ اب تیرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، اور اگر کچھ باقی ہے، کوئی اور شکتی بچی رہی ہے تو اسے بھی آزما کر دیکھ لے، تیرے من کی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ آصف کے الفاظ نے جیسے ہری آنند کو ہوش دلایا۔ وہ چونک کر آصف کی سمت دیکھنے لگا۔ چند ثانیے وہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر ہذیانی انداز میں چیختا چلاتا ہوا آصف کی سمت دوڑ پڑا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے آصف کو دانتوں سے بھنبوڑ کر ہلاک کر دے گا، مگر آصف تک پہنچنے سے پہلے ہی آصف کے عقب میں مؤدب کھڑے شعور، تحت شعور، ضمیر اور لاشعور چاروں نے اسے جا لیا۔ شعور کے ایک ہی ہاتھ سے وہ چیختا ہوا پشت کے بل جا گرا، اس کی باچھوں سے خون رسایا تھا۔ لاشعور کی ٹھوکر سے اس کی کھوپڑی سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ تحت شعور کی ضرب نے اس کی ایک پسلی سرکا دی تھی۔ شعور نے اس کی گھٹنے کی ہڈی توڑ ڈالی۔ ہری آنند کے حلق سے چیخیں کراہیں ابل رہی تھیں۔ وہ چاروں پیچھے ہٹے تو فضا میں روشن لکیریں چکنانے لگی۔ ہری آنند گھٹنا تھامے اٹھ کر بیٹھ گیا۔
خوف گرد کی مانند اس کے چہرے پر جم کر رہ گیا تھا اور وہ اندھوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے ابھی کسی طرف سے کوئی شدید ضرب لگے گی۔ آصف کے عقب میں چلتے ہوئے مادیت سے ماورا چار آصف جو اسے دکھائی دیے تھے، اب اس کی آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھیں، اور اس کے سر پر جو ہزاروں خیرہ کن لکیریں منڈلا رہی تھیں ان کا بھی اسے اب کوئی احساس نہیں تھا۔ پھر آصف کی گونجدار آواز پر وہ چونک پڑا۔ او منحوس جہنمی انسان، اب تیرے پاس کچھ نہیں بچا، تو سب کچھ ہار چکا ہے، تیری اندرونی حالت اب کسی فقیر کے خالی کشکول کی سی ہے۔ کس بات پر تو اتنا اتراتا تھا؟ اب ذرا تو اپنی ان شکتیوں کو آواز دے کر بلا جن کے ہونے کے احساس نے تیری گردن میں سلاخ اور زبان میں آگ بھر رکھی تھی، مگر کہاں سے بلائے گا تو انہیں؟ وہ سب تو فنا ہو گیا، تیری اوقات، تیری حیثیت اب ایک گندگی میں رینگنے والے کیڑے سے زیادہ اور کچھ نہیں، ایک آوارہ کتے جتنی بھی نہیں۔ آصف خاموش ہوا تو ہری آنند کے سر پر منڈلاتی روشن لکیریں جو اس پر جھپٹ پڑی، پتھر اور چٹانیں ہری آنند کے حلق سے آزاد ہونے والے کربناک چیخوں سے لرز اٹھے۔ وہ چیخ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، فضا میں اس کی اذیت آلود چیخیں تڑپ رہی تھیں۔ پھر جب چیختے چیختے اس کی آواز ڈوبنے لگی تو وہ روشن لکیریں پلٹیں اور آصف کے سر میں سرایت کر گئیں۔ آصف آہستہ قدموں سے ہری آنند کی طرف بڑھ گیا۔ ہری آنند کا وجود خون، سنگریزوں اور پتھروں کے برادے میں اٹا ہوا تھا۔ آصف نے مٹھی بھر کر برادہ سا اٹھایا اور ہری آنند پر اچھال دیا۔ ایک بار پھر اس کے حلق سے کراہیں اور سسکیاں یوں جاری ہو گئیں جیسے کسی نے اس کے زخموں پر دہکتے ہوئے انگارے اچھال دیے ہوں۔ اس کا سارا وجود سلک اٹھا۔ آصف کے لبوں کو جنبش ہوئی۔ ہری آنند، تیری یہی سزا ہے کہ تو اپنی آخری سانس تک کسی خارج زدہ کتے کی طرح سڑکوں پر ذلیل ہوتا پھرے اور لوگوں کے لیے تیرا وجود عبرت کا باعث بنا رہے۔ آصف اتنا کہہ کر واپس بلندیوں کی اور چل پڑا۔ شعور، تحت شعور، ضمیر اور لاشعور چاروں نے ہری آنند کو گھسیٹ کر دائیں طرف پہاڑ سے نیچے سرکا دیا۔ ہری آنند کا زخم زخم کیڑوں سے بھرا ناپاک وجود پہاڑ سے نیچے لڑکتا چلا گیا۔